अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। मुल्क भर में आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख थी जो कि मुकम्मल हुई और जिन जिन लोगों ने अपने अपने कागजात जमा करवाने थे वो करवा चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फहरिस्त भी जारी की गई जिसमें तमाम तर पार्टीज की फहरिस्त शामिल थी और उसके साथ साथ उनके कायदीन के नाम भी शामिल थे। मगर तहरीक इंसाफ का जब नाम आया तो वहां पर बानी तहरीक इंसाफ का नाम हटा दिया गया है, यानी कि जहां पे तहरीक इंसाफ लिखा जाता है आगे ब्लॉक में बानी तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिखा गया। इस वक्त काफ़ी जो है वो चीज़ें चेंज होती हुई नज़र भी आ रही हैं। अमूमन इससे पहले जो फिजा थी वो ये हुआ करती थी, खबर आया करती थी कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहा है। मगर इस दफ़ा सूरत हाल हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आई। मतलब जैसे कि आप जाएंगे खुद लेकिन वापस आप खबरों में आएंगे। वो कैसे आएंगे कि कागजात आपसे छीन लिया जाएंगे, या तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी ही कुछ सूरत हाल चलती रही और बात लेवल प्लेइंग फील्ड की भी की जाती रही कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। मगर आज कोई सूरत हाल चेंज हो जाती है, जहां वीडियोस आई, जहां पे कुछ ऑडियोज भी सामने आई, जहां पे कुछ वाकयात भी रिपोर्ट हुए। लेकिन आज कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। और वो तब्दील कैसे होती हैं कि एक ट्वीट जो मोने सराई साहब ने किया था अपनी वालदा को लेकर, उसी के जवाब में उन्हीं के घर से चौधरी सालेक हुसैन साहब एक ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं और ये बात कहते हैं कि खुदारा गुजरात में आप खवातीन कार्ड खेलना बंद कर दीजिए और इसको सियासत से दूर रखें। दूसरी जानिब पर नून लीग की जानिब से जावेद लतीफ़ साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के रास्ते को रोका जा रहा है, रुकावटें जानबूझ के खड़ी की जा रही हैं। कुछ रिटायर्ड लोग नवाज शरीफ साहब को सिस्टम में नहीं आने देना चाहते। यही वजह है कि इस तरह की तमाम तर हरकत की जा रही हैं जिसमें एक पार्टी को जालिम बनाया जा रहा है और दूसरी को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। यहाँ उन्होंने इदारों से भी रिक्वेस्ट की कि आप खुदारा इस चीज़ पर एक्शन लीजिए और इसके पीछे के जो मुहर्रिकात हैं उनको भी सामने लेकर आए। अगर इन तमाम चीज़ों पे बात की जा रही है तो फिर एक चीज़ ये भी डिबेट में आ रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन बर वक्त कार्रवाई कर लेता जहां पर प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा किया जाता रहा है और वहां पर अगर वो बर वक्त कार्रवाई कर लेते तो शायद ये रवायात ख़त्म हो जाती। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि अभी इलेक्शन हुए नहीं है। इलेक्शन होने से पहले कई एतराज़ात सामने हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है नौशाद अली साहब। आज़म चौधरी साहब अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, आज एक तो इलेक्शन कमीशन ने पहले एक फहरिस्त जारी की जिसमें बाकायदा पार्टीज़ के लोगों को मेंशन किया गया। परवेज़ खटक साहब तक की पार्टी उस पर मेंशन कर दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ जहां पर आई वहां पर बानी तहरीक इंसाफ का नाम नज़र नहीं आया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया जी। देखिए, तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको इलेक्शन को क्योंकि उस पर एतराज़ात आए और उसको कलअदम किया इलेक्शन कमीशन ने, तो जाहिर है जब एक इलेक्शन कलअदम हो गया और उसका टेन्योर भी गुजर चुका है। देखें, उन्होंने जून में करवाना था अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो वो उसमें तख़ीर भी हुई, लेकिन जब करवाया गया तो उस वक्त एतराज़ात की वजह से वो उसकी वैलिडिटी ना हो सकी। इस वजह से चेयरमैन पीटीआई का नाम जो है उन्होंने खाली छोड़ा है, ताकि ये मेरा ख्याल है दोबारा इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाना पड़ेगा और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दोबारा इंतखाब करना पड़ेगा चेयरमैन के लिए। क्योंकि पीटीआई के जो पहले चेयरमैन थे इमरान खान साहब, वो उन्होंने पहले विड्रा किया था, क्योंकि उनका जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जाना उन्होंने विड्रा किया था। फिर गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन में आए थे और उनका इंतखाब हुआ था। तो इसलिए अब दोबारा इंतखाब, जो इलेक्शन रूल्स हैं उसके मुताबिक दोबारा इंतखाब होगा, फिर चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब किया जाएगा। ठीक। अच्छा, नौशाद साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, आज़म चौधरी साहब, हमने देखा था कि इलेक्शन की जब तैयारियां होती हैं तो गहमा गहमी काफ़ी बढ़ जाती रही है जो माजी में देखने को नजर आती थी। चाहे मुखालिफिन तब भी रहे हैं और सियासी बयानबाजी तब भी चलती रही है, लेकिन अब की दफ़ा पर जिस तरह की सूरत हाल रही है, इससे पहले हिस्ट्री में देखने को नहीं मुझे लगता शायद मिली हो कि कोई कागजात देने जा रहा है, बल्कि जो कागजात किसी के पास किसी और चीज़ के भी थे उसको भी गिरफ्तार किया जाता रहा है, उठाने की कोशिश की जाती रही है। इस चीज़ को किस तरह से आप कहेंगे और ये जो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ है? गुज़िश्ता 4-5 साल से हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो उससे पहले तारीख में नज़र नहीं आई। अब आप ज़रा चौधरी सालेक साहब की अगर बात को, उनके ट्वीट को बगौर पढ़ें तो उनका जो मतमा नज़र था उसके अंदर जो मुझे समझ में आया वो ये था कि ये जो आप वीडियोस बना के हमारी ख़वातीन, यानी उनका मकसद ये था कि फैमिली की ख़वातीन है, चाहे कुछ भी है, रिश्तेदारी है, इनको आप जो है ना पीटीआई के लिए इनको स्टेक पे ना लगाएं, बेहतर ये है कि आप ये काम ना करें। मकसद उनका मकसद ये था। उनको ये लगता है कि जो वीडियोस बनवाई गई या जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आई वो नहीं थी जैसे होती हैं, या वाक़यातन उस तरह के वाक़यात नहीं थे, ये उनका ख्याल हो सकता है। मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि देखिए
دو پہلو ہیں اس سارے معاملے کے. ایک یہ کہ یہ پتہ چل جائے گا اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے کتنے کینڈیڈیٹس نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں, تو اس کے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ کتنے پرسنٹ پرابلم آ رہی ہے. جو میرا یہ خیال تھا کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب یہ مزاج بن گیا ہے, اور یہ صرف کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے. جی. آپ کسی بھی جماعت کو جب وہ اس کو پلے کرنا چاہتی ہے, وہ کسی چیز کو جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت ظاہر کرنا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو وہ مظلوم ظاہر کرنا چاہتی ہے, تو وہ اس طرح سے شور شرابہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان ریشو دیکھیں تو شاید وہ 1% بھی نہ ہو خرابی کا جو معاملہ ہے, لیکن وہ بڑھا چڑھا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے سارے ملک میں یہی ہو رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کی ایک اچھی خاصی تعداد نے کاغذات جمع کرائے ہیں. جی. دیکھیے صنم جاوید جو ہیں وہ 9 مئی میں ملوث ہیں, ٹھیک ہے, وہ جیل میں ہیں, اس کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہو سکتا ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے, اور میں نے ایک دو جگہ پہ نا پولیس والوں سے ذرا, ہمارے بھی دوست جو پرانے ہیں ان سے میں نے ذرا لمبی گفتگو کرنے کے بعد نا تھوڑی سی بات نکلوانے کی, وہ کہتے ہیں بیسیکلی پولیس والے کاغذات اس لیے چیک کرتے ہیں کہ ان میں وہ جو مطلوب لوگ ہیں نا پولیس کو, وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ بندے اگر آئے ہوئے ہیں, کیونکہ پہچانتے تو ہر بندے کو نہیں ہیں یہ لوگ, وہ نام ولدیت سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے, چھپے ہوئے تھے, ہائیڈنگ میں چلے گئے تھے, وہ اگر باہر آ کے کاغذات جمع کرا رہے ہیں تو وہ, اور وہ کہنے کو تو وہ آج آپ کے ہمارے جو ہیں میاں صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کے بھی کاغذات جمع ہو گئے, عمران خان صاحب کے بھی کاغذات جمع ہو گئے. سو بیسکلی اس ساری بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم بات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر سامنے لے آتے ہیں, اس کی فیکٹس فائنڈنگ نہیں ہوتی, اس کے اندر اس کی فیکچوئل سچویشن کو نہیں دیکھا جاتا. وہ ویڈیو کانکوٹڈ ہے, وہ بنائی گئی ہے, وہ واقعتاً اوریجنل ویڈیو ہے, ایسا نہیں کہ اوریجنل نہیں ہوگی. اس ساری بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. مطلب چوہدری صاحب بھی جو ہے نا, چوہدری صاحب ابھی شاید آپ کو بتائیں کہ وہ خود ایک واقعے کے گواہ ہیں. کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لاہور میں جرنلسٹ موجود, رپورٹرز موجود تھے, ان کے سامنے یہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت, آپ جب تک اس کو ڈیٹیل میں دیکھ نہ لیں, یہ ہمارے اخبارات کا وقت تھا جب ہم ہر چیز کو بہت پروب کرتے تھے اور پروب کر کے بات کرتے. اب تو یہ ہے کہ چیز آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اتنا زیادہ وائرل ہو جاتی ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس سے بہت آگے نکل جاتی ہے. سو پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. یہ بات سامنے آ جائے گی, دور کی بات نہیں ہے. یہ ابھی کاغذات نامزدگی اگر پی ٹی آئی ڈی لسٹ نہ ہوئی, اگر ڈی لسٹ ہو گئی تو پھر ایک اور پرابلم شروع ہو جائے گی, کیونکہ پھر یہ سارے کے سارے آزاد امیدوار ہوں گے, اور آزاد امیدوار کی صورت میں الیکشن کمیشن نے بھی ایک ٹریبیونل بھی بنا دیا ہے جس نے ان کے اعتراضات بھی سننے ہیں, ان کی شکایات کو بھی دور کرنا ہے. موسٹ پروبیبلی یہ جو ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں, ویسے عدالت سے ان کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے, وہ جو بھی کریں گے. ہر دو صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ چل سکے کہ پی ٹی آئی کتنے کینڈیڈیٹ ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے فیصد یہ گڑبڑ ہوئی ہے اور کہاں پر کس حد تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اعظم چودھری صاحب, ہم نے جیسے ابھی جاوید لطیف صاحب کا جو بیان رہا وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, آخر ہم بھی ایک سیاسی جماعت ہیں, ایک تجربہ ہم بھی رکھتے ہیں اپنے پاس, اور اس طرح کے اسٹنٹ کیسے کر سکتے ہیں جس طرح سے وہ آج تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہمیں ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے, اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ واقعات بھی ہیں, آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, یہ واقعات صرف پنجاب میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. جی. پنجاب سے باہر اکا دکا کوئی واقعہ دیکھنے میں آیا کے پی کے اندر, سندھ میں, ورنہ ہاں سندھ میں, ورنہ پنجاب کے اندر, اور پنجاب میں بھی خصوصاً یہ سینٹرل پنجاب میں سب سے زیادہ واقعات ہیں. آج میری آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. ہمارا لاہور پریس کلب کا الیکشن ہو رہا تھا, تو ہم وہاں پہ کنونسنگ کر رہے تھے. ایک پی ٹی آئی کا زیادہ ایکٹیوسٹ بھی نہیں ہے, نارمل ایک کارکن, وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ 3 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ کاغذات جمع کروانے کے لیے آیا. پریس کلب کے سامنے بیت المال کا آفس ہے, اس کے اندر آر او آفس بنا ہوا ہے. بالکل ہے. اچھا, جب وہ وہاں پہ پیپر جمع کرانے کے لیے انہوں نے پریس کلب کا الیکشن دیکھا, تو سیاسی کارکن کلب آتے جاتے ہیں, تو وہ ہمارے کمپین میں وہاں پہ آ گئے, صحافیوں کے ساتھ گپ شپ کرتے. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں اپنے نومینیشن پیپر جمع کروانے آیا. میرے پاس سے ہم کچھ لوگ کھڑے تھے, میرے پاس سے وہ گئے ہیں. تھوڑی دیر میں ایک بندہ ان کا چیختا ہوا بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا. اس نے کہا جی کہ ہماری مدد کریں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا جی ہمیں پولیس نے پکڑ لیا. اچھا, ہم لوگ ادھر بالکل چند قدم کے ہم سامنے گئے, تو پولیس کے کچھ 10-12 اہلکار اور گاڑی ایک کھڑی کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر پی ٹی آئی کے کاغذات ہیں تو پکڑیں, گاڑی میں ڈالیں, لے جائیں.
وہ اچھا اب آپ دیکھیں دیدہ دلیری دیکھیں کہ پورے لاہور کا میڈیا, پورے لاہور کے جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں جو کہ الیکشن کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ووٹنگ کے لیے, کنونسنگ کے لیے. کیمرے موجود ہیں وہاں پہ, فوٹو بن رہی ہیں, کسی قسم کا خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا, بالکل ڈر نہیں تھا. بہرحال ہماری انٹرپشن پر جب ہم نے پولیس والوں سے کہا بھی وہ نومینیشن پیپر جمع کروا رہے ہیں, آپ کیوں ان کو اتنا تنگ کر رہے ہیں, وہ پھر جو وہاں پہ ایک ذمہ دار پولیس افسر تھا وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا, وہ اپنے نومینیشن پیپر کروانے کے لیے, جمع کروانے کے لیے اندر گئے, لیکن ان کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ یہ باہر آئیں گے تو ہم پکڑے گرفتار کر لیں گے. یہ تھا رویہ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا اب جب میں آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں بھی یہ کہتا کہ یہ پرسیپشنز ہیں, یا فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں, کوئی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں. لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے یقین آ گیا ان چیزوں پہ جو باقی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے. اگر مونس لائی اپنی والدہ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اپنی والدہ کے حوالے سے اس طرح جھوٹا کوئی پروپیگنڈا کرے گا, اپنی والدہ کے حوالے سے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ایسی سٹوریاں ڈالے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا گیا گزرا خاندان نہیں ہے, وہ پنجاب کا ایک بڑا نامی گرامی سیاسی خاندان ہے. اور ان کو ویسے سالک صاحب نے بڑی لاجیکلی جو ایک آرگیومنٹ کیا وہ بہت سٹرانگ تھا. ایگزیکٹلی اسی سے تو ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ جو ہے آپ کے خواتین کو کب سے جانے کی ضرورت پڑی نومینیشن پہ, یہ اتنی بڑی لاجیکل ٹیم میں جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کے ذریعے آپ نومینیشن پیپر جمع کرائیں. کس نے کہا کہ آپ خواتین کو, جی خواتین کو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جو مرد حضرات ہیں اس گھر کے, چودھری پرویز لائی کے گھر کے, چودھری پرویز لائی صاحب گرفتار ہیں, مونس صاحب ملک سے باہر ہیں, باقی بیٹے ادھر ادھر ہیں, گھر میں صرف خواتین ہیں اس وقت, ایون کہ ان کے ملازم بھی گرفتار ہیں. بالکل ان کے ایک دو ملازم بھی ادھر ادھر بیچارے ملک سے باہر یا ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں. ان کے گھر کے اندر مردوں کو رہنے نہیں دیا گیا. ان کے دروازے کے اوپر جو گارڈز کھڑے ہیں ان میں سے گارڈز میں سے وہ بتا رہے ہیں کہ 2-3 گارڈز ان کے وہ بھی غائب ہیں. مطلب اس حد تک آپ نہ جائیں. اگر چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ان کے اوپر کوئی ایلیگیشنز ہیں, وہ گرفتار ہیں, آپ تفتیش کر رہے ہیں. مونس صاحب کے اوپر کوئی ایلیگیشنز ہیں, آپ جو قانونی کارروائی کر رہے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, ان کو لے کے آنا ہے یا جس طرح بھی وہ اس کی پروسیڈنگ ہونی, وہ اپنی خواتین کو اس پر ملوث نہ کریں. فیملی کے باقی جو لوگ ہیں, جو ملازمین ہیں, ان کا کیا قصور ہے, وہ تو اس گھر کے اندر ملازمت کر رہے ہیں. اچھا ان چیزوں کی وجہ سے خواتین کو فرنٹ فٹ پہ آنا پڑا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے خاندان ہیں جن کے مرد حضرات یا تو گرفتار ہیں یا وہ بیچارے بھاگے ہوئے ہیں. ان کی خواتین نومینیشن پیپر جمع کروانے کے لیے جا رہی ہیں, کسی کا وکیل جا رہا ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے, کسی کا بھائی جا رہا ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے. بہرحال یہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا پڑے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب میں واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا فوکس ہے پنجاب. مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر اس کی جو ڈومین ہے مین وہ پنجاب ہے. اگر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح نومینیشن پیپر جمع کروا دیتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو پنجاب کے اندر سب سے زیادہ واقعات نظر آئیں گے. اور آج لاہور کے جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب کو فون بھی کیا اس چیز پہ کہ آپ اس چیزوں کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو نومینیشن پیپر کیوں نہیں جمع کروانے دے رہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ٹریبیونل بھی بنتا ہے, آگے بھی چلتے ہیں چیز. لیکن اس وقت جو ہمارے آئی جی پنجاب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قانون سے بالاتر ہو کے وہ اپنے اقدامات کر رہے ہیں. میں نے اپنی لائف میں اس قسم کے ماورائے آئین ماورائے قانون اقدامات میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں جو موجودہ آئی جی پنجاب کر رہے ہیں. بھئی آپ سیاسی کارکنوں کو سیاسی کارکن رہنے دیں, انہیں دہشت گرد یا مجرم نہ بنائیں, نہ اس کیٹیگری میں شامل کریں. جن کے اوپر مقدمات درج ہیں وہ آپ بیشتر لوگ گرفتار ہیں. 800 کچھ لوگوں کی آپ نے فہرست جاری کی تھی, ان لوگوں کے تمام ایڈریس ہر چیز پولیس کے پاس موجود ہے. اس میں سے بھی 200-250 لوگ یہ گرفتار کر چکے ہیں. آپ جن لوگوں پہ مقدمات نہیں ہیں, جو سیاسی کارکن اپنے سیاسی حق کے لیے جا رہے ہیں, آپ ان کو کیوں آپ اس کیٹیگری میں شامل کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اس سسٹم سے متنفر ہو جائیں. فری اینڈ فیئر الیکشن تو سب کے لیے ہونا چاہیے, لیکن 800 میں سے 250 ہوئے ہیں, 550 انہوں نے کرنے ہیں, وہ ایسے ہی چیک کر کے پکڑیں گے. اچھا نشاد صاحب, اب جیسے چیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر ایک چیک اینڈ بیلنس یہاں پر یہ, اور دوسری طرف چیک اینڈ بیلنس یہ ہے کہ آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ کچھ ریٹائرڈ لوگ جو ہیں, میں نے تو آپ کو کل کہا تھا, وہ کون ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کے نام بھی لے کر عوام کو بتائیں, وہ کھل کر بات کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. میں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہیں نا, وہ جو سسٹم ہے اگرچہ کہ وہ اتنا پاورفل نہیں رہا, لیکن وہ سسٹم ابھی کام کر رہا ہے. اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر
مختلف جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں اس پہ کام بھی کر رہی ہیں کہ کون کون سے لوگ کس کس پروپیگنڈے میں ملوث ہیں, کہاں کہاں پہ ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں, سسٹم کو کہاں خراب کر رہے ہیں, کیسے جو جوڈیشری عدلیہ کے اوپر آرگیومنٹ ہے, جیسے الیکشن کمیشن پہ آرگیومنٹ ہے, جیسے الیکشن ڈیلے کی باتیں پھیلانے کی بات تھی, میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا, یہ والی باتیں, اس طرح کا سارا جو سسٹم چلا رہے ہیں وہ لوگ جو چلا رہے ہیں, جو کبھی کسی زمانے میں طاقت رکھتے تھے, آج بھی ان کی کچھ طاقت کم ہوئی ہے لیکن وہ اپنی جگہ موجود ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات جو چوئی صاحب نے کی ہے, ایک بات ٹھیک ہے کہ وہ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی سے کوئی بہت ہلکا گھرانہ نہیں ہے چوئی صاحب کا نا. چوئی صاحب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے اس کے ہیں, عمران خان صاحب بھی جیل کے اندر بند ہیں, وہاں کے ان کے کاغذات نامزدگی کے لیے کسی خاتون کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی, وہاں پر وہ آسانی سے ان کے لائر گئے ہیں, تو ان کے بھی لائرز ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. ان کا ایک لائر گرفتار ہو چکا ہے, ایک لائر ان کا پہلے گرفتار ہو چکا ہے. کئی ہوں گے نا سر, چوئی پرویز علی صاحب سی ایم رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ رہے ہیں. تو جناب اگر کاغذات پہ جمع نہیں ہوں گے تو خواتین تو جائیں گی نہیں. آپ یہ اس پوائنٹ پہ بات کریں نا, پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جس کے اندر خواتین جا رہی ہیں اور لائر نہیں جا سکتے. اس اگر پوائنٹ کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی, پھر اس کو آپ کو ویڈیو کا کانٹیکسٹ بھی سمجھ آئے گا کہ ویڈیو کیوں بنی, کس طرح بنی. جو ان کے رشتہ دار, میں تو نہیں جانتا نا, میں نے تو نہ وہ ویڈیو بنتے ہوئے دیکھی, نہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں بہت سے آرگومنٹ لوگ کر رہے ہیں, ان کے ہی اپنے رشتہ دار ہیں چودھری سالک صاحب, انہوں نے اس کے اوپر آرگومنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ خدارا خواتین کو, گھر کی خواتین مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں, برائے مہربانی ان کو پی ٹی آئی کے ووٹ کے چکر میں یا پی ٹی آئی کی اس کے اندر ان کو خراب نہ کریں. سو مقصد کہنے کا یہ ہے, میں نے آپ سے بار بار یہ بات کہی ہے, میں یہ چوئی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. چوئی صاحب کے سامنے ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے نا, ہم چوئی صاحب کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا یا ایسے واقعات نہیں ہو رہے ہوں گے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت کم ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو کاغذات جمع ہو گئے, ایک بات, یعنی ان کی ریشو بڑی نامنل ہوگی. دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ کہ بہت سارے لوگ صرف, میں نے آپ کو کل جب عرض کی تھی کہ سوشل میڈیا کی زینت بننے کے لیے اپنے, مطلب دیکھیں نا, ایک بندہ ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی نون نہیں ہے, لیکن جب وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو ڈائریکٹ چیئرمین کے سامنے آ جاتا ہے کہ جی وہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں, ان تک رپورٹیں مل رہی ہیں. آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے کر کے نیچے سے آئے اور آ کے جناب سینئر نائب پریزیڈنٹ بن گئے. ابھی تو وہ لطیف کھوسا صاحب سینئر نائب پریزیڈنٹ بن گئے ہیں, وہ پارٹی کے معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں. تیسرا معاملہ یہ ہے, اس کے اندر جو بڑا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو معاملہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو امیدواروں کا کاغذات نامزدگی کے بعد اصل مشکلات اور زیادہ شروع ہو جائیں گی, جب ہر ایک حلقے سے 3-3 4-4 لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوں گے, یہ دعوے کر رہے ہوں گے کہ چیئرمین نے مجھے ٹکٹ دیا یا چیئرمین کی میرے پہ آشیرواد ہے, اور وہ کہہ رہے ہوگا نہیں میرے پہ ہے, اور اس کی ڈویژن ہے جو ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں حلقوں میں پتہ چل رہا ہے. جو ہمارے طریقے صاحب کے دوست ہیں جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں, جن سے ہم بات کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے, ان کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ باتیں باہر آ رہی ہیں کہ وہ آپس میں لڑائی شروع ہو رہی ہے. وہ چیزیں کیوں؟ کیونکہ اوپر ان کا سارا سٹرکچر جو ہے وہ ہلا ہوا ہے, ان کا سسٹم کوئی نہیں ہے. کس نے کس کو ٹکٹ دیا, نہ کوئی چیئرمین ہے ابھی تک پتہ ہی نہیں, نہ جنرل سیکرٹری ہے. اصولی طور پہ پارٹی اس وقت چیف آرگنائزر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آئین کے مطابق, جو جس پہ الیکشن کمیشن نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب چیئرمین ختم ہو جاتا ہے جب دوسرے, تو چیف آرگنائزر ہے جس نے معاملات کر, وہ نظر نہیں آ رہے کہیں پہ, اور انہوں نے اس کو ہولڈ نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے چیئرمین, حالانکہ چیئرمین جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے وہ جون کے بعد ان کی میعاد ختم ہو گئی اور وہ اپنی میعاد اپنے سمیت کسی ایگزیکٹو کا میعاد نہیں بڑھا سکتے, لیکن ختم ہونے کے بعد وہ چیئرمین رہے. ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے انہوں نے آگے فارورڈ کی بیرسٹر گوہر کو, وہ اس وجہ سے یہ پرابلم آ گیا. اگر اس وقت چیف جو کوارڈینیٹر ہے وہ ہولڈ کر لیتے, اس کو پوزیشن اپنے پاس لے لیتے اور لے کے سسٹم کو چلاتے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری رہتی. اتنی زیادہ کہتے ہیں نا وہ بالکل ہی ہاچ پوچ نہ بنے چیزوں میں. اس میں ایک چیز کا صرف اضافہ کرنا چاہوں, دیکھیں ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں کہ خواتین کیوں آگے آ گئی. دیکھیں جب گھر میں ایسے مسائل پیدا ہو نا, پھر خواتین کو آگے آنا پڑتا ہے. میاں نواز شریف جب ایگزائل پر گئے تھے تو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ وہ ایک بالکل ایک روایتی گھریلو خاتون تھی جن کا سیاست سے انہوں نے کبھی دلچسپی نہیں لی تھی, لیکن اپنے خاوند کی خاطر انہیں باہر نکلنا پڑا, کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے میاں بیوی کا کہ بیوی کو اپنے خاوند کو بچانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی ہے, ہسٹری بھری پڑی ہے. تو آج کل مریم نواز صاحبہ بھی آئی تھیں, بیگم کلثوم نواز صاحبہ نکلی, اس کے بعد یہ فواد چوہدری صاحبہ کی مسز آئی, مریم صاحبہ اپنے والد صاحب کے لیے آئیں, چودھری پرویز لائی کے لیے ان کی مسز باہر آئی. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. صرف
پولیٹیکل کنونسنگ کرنا, جلسے کرنا اور اس سسٹم کو سنبھالنا اور بات ہے. نامینیشن کی پیپرز کی حد تک اور بات ہے, جب ان کا لائر ہی گرفتار ہو جاتا ہے پہلی دفعہ, اور بہت سارے لائرز ہیں, کوئی ایک لائر نہیں ہے, انہوں نے وہ تو سمجھا ہوگا کہ میں پوری خود چلی جاتی ہوں, میں بھی پاسبل ہے, یہ بھی پاسبلٹی کے چانسز ہوں. میری بات کو سمجھیں, ہم ابھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, ہم دیکھیں ان کی کیا نیت تھی اس کو ہم جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, ہم تو بات کر رہے ہیں جو سالک صاحب کا جو آرگیومنٹ آیا اس کے بیاف پہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کی بات ہو رہی ہے. ہمیں نہیں مطلب ہماری طرف سے وہ, اگر وہ کسی کی دیکھیں نا, کسی کی سسٹر, وائف, مدر آ کے کوئی کام کر رہی ہے, ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا, اور وہ سب کے لیے قابل احترام ہے, نو ڈاؤٹ. اعظم صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی جاوید لطیف صاحب نے ٹارگٹ کیا کہ جی کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, اور شاہ صاحب نے کہا جی ابھی بھی کچھ باقیات باقی ہیں, تو پھر تو ایسے ماضی میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس میں کہاں کہاں کس کے ساتھ کیا کیا لنک تھے اور کیا کیا پلان تھے, اور پھر کچھ ریسنٹلی بھی پلان اوپن ہوئے جس میں لنڈن پلان بھی کافی سارے فہرست رہا ہے, اور ابھی بھی خبروں کی زینت بنتا ہے. وہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں جی, جاوید لطیف صاحب جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کرتے ہیں جی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر آج تک کسی قسم کا توہین کا الزام نہیں لگا کہ وہ توہین عدالت کرتے ہیں, توہین کوئی ادارہ کرتے ہیں, توہین سیاست کرتے ہیں, کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. اس کی وجہ یہ ہے ان کو پورا یقین ہے کہ سسٹم ان کے ساتھ ہے, سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کے پیچھے کھڑا ہے سسٹم, لہٰذا جس پہ مرضی انگلی اٹھائے, جیسے مرضی اٹھائیں, ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. یہ رویے ہیں. عدالتوں کے فیصلے ہیں, حق میں آ گئے, واہ واہ بلے بلے, خلاف آ گئے تو جناب ساتھ ہی ٹرولنگ شروع. جی, اب یہ جاوید لطیف صاحب ہو, پی ٹی آئی والے بھی یہی کرتے ہیں, لیکن آج کل جو جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ جس طرح کرتی ہیں, یہ اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ اپنا مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں, جیسے کہ ہم کل بات کر رہے تھے, پتہ نہیں واللہ عالم کوئی پلان ہے نہیں ہے, لنڈن میں بنا نہیں بنا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب آ گئے ہیں اور پوری دنیا کو یہی مسلم لیگ نون بتاتی ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے, خود جلسوں میں بتاتے ہیں, اور تمام ان کے جتنے ان کے تھے لیڈر حضرات, وہ اپنی گفتگو کے اندر جلسوں میں تقریر بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے. اب کون سی ایسی آفت آ گئی ہے کہ وہ ساتھ ہی گلہ شکووں پہ آ گئے ہیں, بالکل, اور ساتھ ہی آپ دیکھیں نا بلاول صاحب اور زرداری صاحب, وہ بھی جاگے, انہوں نے بھی ظاہر ہے اپنی سیاست کرنی ہے, اور انہوں نے بھی جملے کسنے شروع کر دیا میاں نواز شریف. بات یہ ہے کہ اپنی اب ان کی سیاست اپنی سروائیول کا معاملہ ہے. میاں نواز شریف کی اپنی سروائیول کا معاملہ ہے, بلاول کی اپنی سروائیول کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی کی اپنی سروائیول کا معاملہ ہے. اوپر سے سر پہ انتخابات ہے, اور انتخابات لڑے جاتے ہیں عوامی مینڈیٹ پہ, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے نا اس کی تمام تر توقعات وہ عوامی مینڈیٹ پہ نہیں ہے, وہ کہیں اور توقعات ہے, اور یہ شکوے بھی ان سے کیے جاتے ہیں, آپ سے مجھ سے نہیں کیے جاتے, عوام سے نہیں کیے جا رہے. اور ابھی یہ شکوے مزید دن بدن بڑھتے جائیں گے یا کم ہوں گے, یہ تو ابھی آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, اور یہ بھی ابھی آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کچھ بات کرتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کچھ فرمائشیں کی تھی, یعنی کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. مقتدر حلقوں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہان یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کنٹرول کریں, اور یہ ان کی خواہش ہے اور بڑی معصوم سی خواہش ہے, لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ آج یہ کچھ ذرائع کی خبریں تھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر سامنے آ جاتی ہے, میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری, اور مجھے کہتے ہیں کہ تیار ہو جائیں بہت جلد. نواز شریف صاحب جو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب وہ بولیں گے مجھے کیوں بلایا تھا, یعنی کہ مجھے کیوں بلایا, کہ وہ کسی کو پیغام دینا چاہ رہے تھے, اور گیم کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے, کس طرح سے ہو سکتی ہے. لیکن سعید غنی صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے تمام تر باتوں کے حوالے سے جس طرح سے الیکشن کی تیاریوں پہ گفتگو کی ہے, لیکن وہاں انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا, اور اس کے بعد کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. جیسے انہوں نے دوران گفتگو یہ کہا کہ اس ملک کا جو حل ہے, سیاسی بحران ہو یا معاشی بحران, وہ الیکشن ہی ہے, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں یا الیکشن نہ ہوں, لیکن ہم نے اس حل کی طرف بڑھنا ہے. اس سے پہلے جب فیصل واڈا صاحب نے تحریک انصاف کی اپنی پارٹی کو چھوڑا تھا, تو ایک ٹی وی پروگرام انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر آپ کو بلے کا نشان نظر نہ آئے. آج یہ سوالات جنم لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے انہیں کیسے معلوم ہو جاتا تھا یا کیسے پتہ چل جاتا تھا. کیا سعید غنی صاحب بھی کچھ ایسا ہی اشارہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے آج نظر آئے ہیں؟ دوسری جانب پر ایک اور بڑی خبر سامنے یہ آ جاتی ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا معزز عدلیہ کے ججز کے خلاف,
اس میں بھی ایک جماعت انوالو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس ہمایوں دلاور صاحب اور ان کی فیملیز کو لے کر جس طرح سے ان کو ٹرول کیا جاتا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کے پیچھے ایک ہی جماعت تھی جس کے فنڈ کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، وہ بانی تحریک انصاف کے نام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، اس کو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں اعظم چودھری صاحب، جس طرح سے الیکشن اور الیکشن کی سچویشن پہ بات کی جا رہی ہے، یہ ذرائع کی خبر تھی کہ فرمائش کی گئی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ سندھ میں ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا جائے، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب تو آج بالکل اس کے اپوزٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بیانیہ بھی تبدیل ہو جائے گا، مجھے کیوں نکالا کو بھولیں، وہ بولیں گے مجھے کیوں بلایا گیا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، اب اسی خبر کے تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں جی تو آپ کو یاد ہوگا ایک وہ راؤ انوار ایک ایس پی صاحب تھے جی بالکل سندھ کے، وہ انہوں نے ایک دن ایک میڈیا ٹاک کی تھی جس میں انہوں نے زرداری صاحب کے بڑے پول کھولے تھے۔ جی بالکل، تو وہ ان کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کے کہنے پر وہ سارا کچھ کیا تھا، اور وہ زرداری صاحب کو ان کی لمٹس میں واپس لانے کے لیے راؤ انوار کو آگے کیا گیا تھا۔ جی اچھا، سمجھ تو آتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی ان کی حدود کے اندر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح مسلم لیگ نون بھی اپنی جو اس کی حدود کا متعین حدود ہے، وہ مسلم لیگ نون بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی پلان سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح بلاول صاحب وہ پہلے کہتے تھے جی کہ پہلے تو چچا بھتیجا بھی تھے نا، جی بالکل، پیار محبت تھا، شہباز شریف صاحب ان کے چچا تھے اور بلاول صاحب بھتیجے تھے، اور جب باہر آئے ہیں اس کے بعد تیور ہی بدل گئے ہیں۔ اب بلاول صاحب کبھی میاں نواز شریف کو لاڈلا کا خطاب دے رہے ہیں، کبھی ان کو سلیکٹڈ کا خطاب دے رہے ہیں، اب انہوں نے نئی بات کر دی ہے کہ میاں نواز شریف کہیں گے مجھے کیوں بلایا۔ بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اپنی سروائیول کا اور عوام کو فیس کرنے کا، کیونکہ کوئی بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے وہ گلے کا پھندا ہے۔ بالکل، جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں آپ الیکشن میں جاتے ہیں نا تو آپ کو فیوچر پلان لے کے جاتے ہیں، ابھی تک کسی جماعت نے فیوچر پلان نہیں دیا۔ اچھا، انتخابات میں اب بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، بالکل یہ دسمبر ختم ہونے والا ہے، 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اتنی شارٹ ٹائم میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی پارٹی کا منشور نہ آیا ہو، مستقبل پلان نہ آیا ہو۔ 3-3 4-4 ماہ پہلے یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، منشور ہمارے سامنے آ جاتے تھے، بہت سارے فیوچر کے پلان ڈسکس، لیکن ابھی تک نہ پیپلز پارٹی نے نہ مسلم لیگ نون نے اس نے کوئی حل پیش نہیں کیا کہ ملک کو اس بحران سے کیسے نکالنا ہے، ملک کو اس معاشی بحران اور سیاسی بحران سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو عوام کے سامنے لے آتے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اب انہوں نے جانا ہے عوام کے پاس، وہ جو خوف ہے ان کے سر پہ سوار، اسی لیے میاں نواز شریف واک اوور مانگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نہ امیدوار ہوں گے، نہ جا کے وہاں پہ عوام کی ترلے منتیں کرنے پڑے گی، ہمیں واک اوور مل جائے گا، ہم آپس میں ہی کھیلیں گے، وہ فرینڈلی میچ کھیلیں گے، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، وہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر ڈیلیور کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے ان پارٹیوں کے۔ تو اسی لیے آج ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کے یہی پارٹیاں، ہم پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ان کی جو ہے نا نورا کشتی ہے، فرینڈلی فائٹ ہے عوام کو دکھانے کے لیے۔ بھئی عوام کو یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیکٹلی عوام کو ضرورت ہے ان کے بنیادی مسائل کے حل کی، انہیں ضرورت ہے امید کی، کیونکہ عوام اس وقت مایوسی کا شکار ہے۔ انہیں امید کس نے دینی ہے؟ ان لوگوں نے دینی ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ اگر یہ کوئی امید نہیں دے سکتے تو مایوسی بڑھے گی۔ اچھا، اس کے بعد آخری بات کروں گا، دیکھیں انتخابات کے حوالے سے ہم تو گناہ سمجھتے ہیں کہ ایک جملہ بھی اس پہ شک بھی ظاہر کریں، اب بیگم سے بھی نہیں کر سکتے کہ انتخابات میں تاخیر ہو سکتی۔ اب سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں، اب انہیں کہاں سے یہ خبر آتی ہے؟ ایگزیکٹلی فیصل باوڑا صاحب کو کہاں سے خبر آئی تھی اتنے مہینے پہلے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر؟ بھئی یہ جو الہام ہوتے ہیں نا ان کو، اب اچھا وہ الہام پورے بھی ہو جاتے ہیں، یا تو ہونا کہ وہ الہام پورے نہ ہوں، وہ الہام آتے ہیں وہ ایز اٹ از وہ پورے ہوتے ہیں، پھر پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے۔ بالکل، جب یہ اس قسم کی چیزیں یہ پتا کہ یہ انہی الہامات کی بات کر رہے ہیں جو شیخ رشید صاحب کو بھی آتے تھے ایک زمانے میں، لیکن اب وہ آنا بند ہو گئے جب سے انہوں نے چلا کاٹا، وہ بند ہوئے، چلا الٹا پڑ گیا، وہ الہام نہیں ہوتے، الہام ہوتے ہیں۔
بات الیکشن کی بھی کی جا رہی ہے, میں مزید سعید غنی صاحب کے بھی پوائنٹ آف ویو پہ آپ کی طرف آؤں گی, لیکن مجھے یہ بتائیے جناب منشور کدھر ہے؟ بالکل ٹھیک کریں, یہ منشور ان سے مانگنا چاہیے, منشور آئے گا. ان کا یہ کاغذات نامزدگی کے مسائل میں ہونے, وہ ان کا ایکسکیوز یہ ہے اس وقت نون لیگ, میں نے 5-7 لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا ہم تو پارلیمانی بورڈ کے اندر برے طریقے سے پتہ ہے, ہمارے تو سیٹوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, معاملات اتنے جو ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہوئے ہیں چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جس میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے. آج بھی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہم وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے جہاں بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا کسی دوسری جماعت کا, تب ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, ادروائز شاید ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, ادروائز ہم اپنے گھوڑے کو میدان میں لائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ منشور جو ہے وہ ابھی ڈیلے کا شکار ہے, اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ نامینیشن پیپرز سے نکل کے, یعنی جو یہ اب پروسیس کر رہے ہیں, آج ویمن ریزرو سیٹس کا وہ آئی ہے, لسٹ آ گئی ہوئی ہے ان کی طرف سے, تو 1-2 دنوں میں یہ لسٹ آئے گی, اس کے بعد ہم منشور کی طرف جائیں گے. ایک بات. دوسری بات, اب اگلے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ جو عوام میں جانے والا معاملہ ہے, یہ تقریباً 29 سے 30 جلسے پلان کیے نون لیگ نے جی, اور کچھ جلسے ایسے ہوں گے جس میں صرف میاں نواز شریف خطاب کریں گے, اور کچھ میں صرف مریم صاحبہ ہوں گی, کچھ جلسے ایسے ہوں گے فزیکلی خطاب کریں گے یا ورچوئل ہوگا؟ نہیں, ورچوئل تو یہ تو ایک ہی جماعت کر سکتی ہے, ورچوئل تو اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے, وہ اتنی ایڈوانس ہی نہیں ہے نا, وہاں تک پہنچی ہے, اتنی پہنچی بھی نہیں ہے نون لیگ. تو یہ جو بات اصل میں ہے نا, اصل میں میں بتاؤں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ نورا کشتی ہی کرتی ہیں, یہ بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. چارٹر ڈیموکریسی کے بعد ہم نے بہت ان کے اوپر بڑے کڑے وقت دیکھے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے معاملہ, ہم نے بڑے کڑے وقت دیکھے, ان کڑے وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. دوسری بات ہے, اگر یہ آپ کے ذرائع کی جو خبر اگر اس کو درست مان لیا جائے, جس کو میں غلط مانتا ہوں, لیکن اگر درست مان لیا جائے تو پھر سرفراز بگٹی صاحب کی شمولیت جو ہے نا, اس کا مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. پھر مجھے فیصل وارڈا صاحب کی ملاقات زرداری صاحب سے بالکل کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی نا. دیکھیں بات یہ ہے, صرف سمپل سی بات اتنی سی ہے, اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے, جو چوئی صاحب نے جس کا حوالہ دیا نا, وہ امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت ان کے پاس ابھی جب تک انہوں نے منشور کا اعلان نہیں کیا, جب تک وہ اپنا پلان نہیں دیتے عوام کے سامنے, چونکہ پلان نہیں ہے, چونکہ منشور نہیں دیا, لوگوں کے پاس جانے کی وجہ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ بیانات کا سہارا لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, صرف بیان بازی کی جا رہی ہے, بیان بازی کے ذریعے اپنے پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. بلاول صاحب کھل کے اس لیے کھیل رہے ہیں کہ بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تھوڑا ہلکا ووٹ ہے, جو جن کی بڑے, چونکہ پی ٹی آئی کا خمیر پیپلز پارٹی سے اٹھا ہے, یہ سیکنڈ جنریشن تھی ان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جو مایوس تھے پیپلز پارٹی سے, سو وہ جیالے بھی ہیں, زیادہ اگریسو بھی ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو واپس اٹریکٹ کر سکیں ٹورڈز پی ٹی آئی, جس کی وجہ سے وہ اگریسولی بات کریں. جب تک وہ اینٹی نون لیگ نہیں جائیں گے, پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے ان کو گھاس نہیں ڈالے گا. سو وہ بیسیکلی اسی پرسپیکٹو کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اس سے نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑا, نون لیگ بہت پرسکون ہے, کیونکہ اس کو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپٹیشن کرنا نہیں ہے کہیں. ان کا کہیں کمپٹیشن صاحب کے ساتھ ہے, ان کا کہیں یہ تمام کا جو کمپٹیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. دیکھیے ہر دور کے اندر یہ سسٹم میں نے بتایا تھا کہ پروونس وائز بھی اور ادر وائز بھی یہ ہوتا ہے, ایک جماعت ہٹ پوائنٹ ہوتی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ فائدہ لے رہی ہوتی ہیں. یہ ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے, یہ ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی یہ کرتی رہی, پھر نون لیگ بھی وکٹم بنی, اب پی ٹی آئی اس وقت وکٹم ہے. اصل معاملہ یہ ہے جو ہم بات کرتے ہیں, جو بار بار میں جان بوجھ کر یہ فکرہ دہراتا ہوں, ہو سکتا ہے جو میرے ناظرین ہیں وہ تنگ آ جائے میری اس بات سے, کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے پروگریس کیا ہے, کارکردگی کیا ہے, اپنے عوام کے لیے کیا کیا. یہ کچھ بھی سٹیٹمنٹس دیتے رہے سیاستدان, کوئی بھی سیاستدان, کتنے بھی کوئی بیانات, خاص طور پہ وہ بیانات جو دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا دوسروں کو نیچے دکھانے. بھائی یہ کیا طریقہ ہے, آپ بتائیں میں نے یہ کیا ہے. طریقہ سیاست ساری دنیا کے اندر یہ ہے کہ میں یہ کروں گا, میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں, میں عوام کو یہاں سے یہاں تک پہنچا دوں گا. چلو نون لیگ کوئی کہیں سے اٹھاتی ہے, اٹھا کے بات کرتی ہے کہ جی ہم نے 2018 تک یہ کیا تھا, 2017 میں ہم اس پوزیشن میں تھے. بلاول صاحب جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ سندھ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی بات بتائیں, 2008 میں اگر کچھ کیا ہو تو بتائیں, وہ یہ نہیں بتا سکتے, کیونکہ پروگریس کارکردگی کیا. سو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیانات کی طرف جاتے ہیں, کھینچا تانی بیانات سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنی ووٹ بینک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے بیانات سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ اصل میں بات ڈیبیٹ, بحث, میری آپ کی تجزیہ اور لوگوں کے بیچ میں ٹاک آف دا ٹاؤن تب بنے گی جب یہ وہ وائب کریٹ کریں گے, اور وہ منشور کے ذریعے ہوگی, پلان کے ذریعے ہوگی. عام آدمی یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ ووٹ لینے آ گئے ہیں, کیا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کیا دیں گے. اور اس وقت تو عوام
شاید 2013 میں 2018 میں عوام اتنا اگریسولی شاید نہ پوچھتی. 2023 میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا, معاشی بحران سے کیسے نکالیں گے. یہ یوتھ اتنی اس تعداد میں یوتھ یہاں ہے, برین ڈرین یہاں سے ہو رہا ہے, معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ آئی ایم ایف کے معاملات کیسے طے کریں گے, آپ اپنا انرجی کرائسس کیسے کنٹرول کریں گے, آپ عام آدمی کو اپ لفٹ کیسے کریں گے, پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بلو پاورٹی لائن زیادہ لوگ چلے, ان امپلائمنٹ تیزی سے بڑھ رہی. یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے. ان کا حل دیے بغیر آپ کیسے بات کریں گے. سو اگر اس کا حل یہ ہے کہ میاں نواز شریف یہ نعرہ لگائے گا کل کو یا آج لگائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو خاص طور پر اربن ایریاز کے ووٹر ہیں اب ان میں اتنا شعور موجود ہے کہ وہ یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ ہمیں یہ نہ سنائیں کہ فلاں کیا کرے گا یا فلاں کیا کرے گا یا عمران خان کی کیا حالات ہیں یا ہمارے کیا, آپ ہمیں بتائیں ہمارے حالات کے بعد آپ ہمارے لیے کیا کریں. اور جو پارٹی یہ کرے گی اس کے ساتھ لوگ بات کریں گے, ادروائز ان کو مشکلات رہیں گی. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ جب لاہور میں بڑی کچھ عرصہ قبل پہلے کی بات ہے, جب زرداری صاحب آئے تھے تو انہوں نے مشورہ یہ ضرور دیا تھا کہ اب الیکشن کمپین کے لیے آپ کو ڈور ٹو ڈور جانا نہیں پڑے گا, بلکہ موبائل فون آپ کے پاس گیجٹس ہیں. لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نور پیپلز پارٹی اس سے دور رہی اور تحریک انصاف آگے چلی گئی. جناب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم الیکشن آن ٹائم ہی انشاءاللہ ہوں گے, اس بات کے اوپر باقاعدہ پہرا خود چیف جسٹس نے دیا ہے. یہ سیاسی لیڈران آ کر کیوں شک اور ابہام پیدا کر کے جا رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی خبریں ہیں یا یہ چاہتے ہیں, یہ ان کی دل کی مراد ہے جسے یہ کسی طرح سے کہیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ہو چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ انتخابات کو ڈیلے کروانا, یہ نشاط صاحب بڑی اس پہ روشنی ڈال چکے ہیں. بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہے کہ انتخابات جو ہے نا وہ ڈیلے ہو جائے. بات یہ ہے کہ پھر وہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس عوام کو کچھ بتانے کے لیے دینے کے لیے نہیں ہوگا, آپ کی تو خواہش ہوگی انتخاب ہو ہی نا. انتخاب تب ہو جب آپ اس قابل ہوں. ابھی انتخابات اور وہ ہوں گے نہیں کبھی. دیکھیں, ہم لوگ انتخابات کے تاخیر کے اوپر ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے. ہمیں یہ یقین ہے کہ 8 فروری کی سپریم کورٹ کے آرڈر ہے, قاضی فائزہ صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ دی ہے, 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. لیکن وقتاً فوقتاً کچھ سیاسی شخصیات اس کے اوپر کویسچن مارک لگا رہی ہیں, اس میں ابہام پیدا کر رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ قاضی صاحب ان کے اوپر کیا کوئی ایکشن کر رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ ہمیں تو باؤنڈ کیا ہے, پیمرا کی طرف سے آرڈر بھی آیا ہے, کیا ان کے لیے کوئی آرڈر موجود ہے یا کسی کو عدالت میں طلب کیا گیا کہ آپ انتخابات کے لیے کیوں ابہام پیدا کر رہے ہیں؟ بعد وہ کہتے ہیں سیاسی نعرہ تھا, میں نے ایسی کہہ دیا تھا, سیاسی ہو گئی. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی اس وقت معیشت کی جو حالت ہے, آپ کو آئی ایم ایف کی جانب سے ایک قسط آئی ہے, آپ کے پاس آگے کوئی امید نظر نہیں آ رہی آپ کو کہیں سے پیسے آنے کی. جب آپ ابہام پیدا کریں گے اس کے بعد جو تھوڑی بہت اکانومی چل رہی ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گی اور اس سے ملک کا پہیہ رک جائے گا. اس وقت بھی انرجی کرائسس چل رہا ہے سردیوں میں. لاہور کے اندر آج کل ان دنوں میں لاہور کے اندر جب کبھی بجلی بند نہیں ہوئی تھی 3 سے 4 گھنٹے کی لاہور شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے کیسے وہ آئی پی پیز کی ادائیگیاں کرنی ہیں, آپ نے انرجی پوری کرنی ہے, آپ نے ملک کا نظام چلانا ہے, کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے؟ اچھا جی, یہ بات تو چل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگلا ٹاپک یہ ہے کہ ایک بڑا پرانا خط تھا جسے نکالا گیا اور ایک بڑی وہ لیٹر کو بڑا دوبارہ ری یوز کیا گیا, جس پہ یہ تھا کہ ججز اور ان کے جو اہل خانہ ہیں یا ان کی وائفس جو ہیں ان کو مستثنا ہوں گی, وہ آپ سیکیورٹی چیکنگ کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر کچھ پروپیگنڈاز بھی کیے جاتے رہے ہیں. نشاط صاحب, اس کے پیچھے بھی باقاعدہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک جماعت شامل ہے اور ان کے اکاؤنٹس کو یوز کیا جاتا رہا ہے. ابھی ہم نے کل بھی اس پروگرام میں بات کی تھی, ابھی بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس روایت کو کیسے ختم کیا جائے اور اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ساری پارٹی پہ لاگو ہونا چاہیے, پھر جتنی پارٹیز بھی ہیں. جی یقیناً ہونا چاہیے, لیکن ماسٹر تو ایک ہی پارٹی, باقیوں کو تو یہ آتا ہی نہیں ہے کام. ان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس جو جیسے کہتے ہیں نا کی بورڈ وارئر کی جو گیم ہے, جیسے میرے بچے ہیں نا, صاحبزادے ہیں, وہ ان کے گلوبل فرینڈز ہیں, وہ سارے مل کے نا دنیا بھر کے اندر سے لوگ جو ہے نا مل جاتے ہیں, بچے یہاں کے ہوتے ہیں, وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں آن لائن. یہ سارا جو ایک سسٹم, یہ نیٹ ورک بنانا, یہ صرف پی ٹی آئی کو آتا ہے, یہ اسی کو سمجھ ہے کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. یہ باقی نون لیگ والے یا پیپل پارٹی تو بالکل ہی, نون لیگ والے کوشش کرتے ہیں لیکن جتنی عقل سمجھ ہے اس حساب سے بات کرتے ہیں. ان کو ان چیزوں کو, ان سائنٹیفک چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے ڈیزائن کی تھی یہاں لوکلی. باہر کی جو فرمز تھیں, جو ماسٹر ایکسپرٹس تھیں, ان کی گائیڈنس کے ساتھ مجھے تو یہاں تک میں کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے یہ تک پتا ہے کہ ریاست مدینہ اگر کہا گیا تو کیوں کہا گیا, یہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں, کہ کس چیز سے آپ اپنے یہاں کے پاکستانی کو
کس چیز سے آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, کس چیز سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, یہ سٹڈیز کے ساتھ آتا ہے. ایک مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی جماعت ہے, اس نے سٹڈیز کی نہیں, ان کو گائیڈنس آ رہی تھی, انہوں نے پیسہ خرچا ہے اس معاملے پہ, یہ باقی کے پاس پیسے مطلب نہیں ہے. برٹش انالیٹکا کا ایک ڈاکیومنٹری ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کیسے جو ہے نا لوگوں کے ذہن سازی کی جاتی ہے, کیسے ہاری ہوئی ایک جماعت جو ہے وہ جو چوتھے پانچویں نمبر کی جماعت ہے اس کو پہلی نمبر کی جماعت بنایا جاتا. پھر ہم نے فیس بک کے ذریعے یہ جو کیس ہوا تھا فیس بک کے اوپر امریکہ کے اندر, اس کی پروسیڈنگز بھی دیکھی ہیں. اس طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ بیسکلی یہ کام جو ہے نا یہ سائنٹیفک ایریا ہے جس کی باقی جماعتوں کو سینس نہیں ہے. سو وہی کر سکتی ہے, چونکہ وہ کر سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ہر دفعہ ہر وقت وہ یہ ہوتا ہے. وہ بعض اوقات تو ہم نے ایک دو کیسز ایسے بھی دیکھے جس میں ان کے اپنے سوشل میڈیا سیل نے مجبور کر دیا تھا اپنے چیئرمین کو کہ جناب یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں, وہ اس میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, اس میں دیکھیں یہ کیونکہ ججز کی بیگمات کے حوالے سے کیس تھا. اچھا وہ بھی باڈی سرچ کی بات تھی, وہ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا. یہ کیونکہ ججز کی بیگمات کے حوالے سے تھا اس لیے اس کی رپورٹ آ گئی. عام آدمی کے اوپر جتنا مرضی کو سوشل میڈیا کے اوپر گند اچھال دے آپ کی میری ذات کے اوپر, ہم ایف آئی اے میں ہم اپنا کیس لے کے جاتے ہیں, ہماری جو چپلیں ہیں وہ گھس جاتی ہیں, ہمیں ہماری نہ رپورٹ بنتی ہے, نہ ہماری کوئی رپورٹ درج ہوتی ہے, نہ کوئی کاروائی کی جاتی ہے. چلے سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے صحیح, خدارہ یہ جو ریلیف ہے یہ عام آدمی تک بھی لے آئے, جو سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ اس کی اچھائیاں بہت ساری ہیں, اس کا جو منفی پہلو ہے, جو یہ والا پہلو ہے, اس سے عام آدمی کی عزت بھی محفوظ ہو جائے اگر آپ اس قانون کو سب پہ برابری کی سطح پہ لاگو کریں. کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ شترے پہ مارا تو آپ کے لیے پرابلم بنتی چلی جائے گی. وہ آج میرے لیے تو کل آپ کے لیے پرسوں ان کے لیے, یہ تو اسی طرح ہی ہے. یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی. اور جہاں پہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے, قانون کو لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو قوانین بنائے ضرور جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کروانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور انصاف سب کو صحیح طریقے سے پرووائڈ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں شہر کی تمام صورتحال کے حوالے سے, جہاں پر سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو آج شہر کی صورتحال بھی کافی مختلف نظر آئی ہے, اور وہ کیا صورتحال رہی ہے کہ اسموک جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج بھی ایسی ہی کچھ صورتحال دیکھنے کو نظر آئی, اور ہم جو ہے پوری دنیا میں آج آلودگی کے طور کے اوپر دیکھا جائے تو چوتھے نمبر پر آئے ہیں. جہاں پر اسموک کنٹرول کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک آرٹیفیشل رین بھی کروائی گئی تھی اور کافی اقدامات بھی کیے گئے تھے. سی ایم صاحب نے کافی اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا. نگران سی ایم محسن نقوی صاحب, انہوں نے اس حوالے سے کافی اقدامات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کے باوجود اسموک کنٹرول نہیں ہو رہا. آج چھٹی کا دن تھا, لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے, اتنا ٹریفک بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اسموک آج بہت رہا. اور دوسری طرف پر ایک نیا وائرس آ چکا ہے, نیپا. یہ ایک ایسا وائرس ہے, ابھی تک کی جو رپورٹ ماہرین کی آئی ہے اس کے مطابق یہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے, زکام ہو سکتا ہے, جسم میں شدید درد ہو سکتا ہے, اور اس وائرس کا تیزی کے ساتھ پھیلنے کا چانسز ہے. اگر یہ کسی ایک شخص کو ہے تو یہ پرسن اے سے پرسن بی کو بہت جلدی منتقل ہو سکتا ہے. نوشاد صاحب, اگر ہم لاہور شہر کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں صفائی کے حوالے سے, ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے, تو اسموک کی جو سچویشن رہی ہے, آرٹیفیشل رین بھی کروائی گئی, لیکن اس کے باوجود آج چھٹی کے روز ہم جو ہیں پھر بھی چوتھے نمبر پہ تھے دنیا میں. ہم کتنے آلودہ شہر میں شامل ہیں, یہ پہلے نمبر تک آ چکے ہیں ہم. جی بالکل آ چکے ہیں. آج ہم جی بالکل پہلے تھے, لیکن یہ جب ہم چند گھنٹوں میں پہلے نمبر پہ آ گئے. بیسیکلی یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. سنڈے کو اگر گاڑی نہیں چلی, دھواں نہیں ہے, تو یہ آج کے دن اس کا امپیکٹ نہیں ہے. یہ جو ہفتے کی رات ہم ویکنڈ مناتے ہیں نا, جو ہم باہر پھرتے رہے اور اب دڑا دڑ آپ کبھی رات کو 12-1 بجے دیکھیں تو سڑکوں کا جو حال ہوتا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے اسموک ڈیولپ ہوتا ہے. اب اسموک جس وقت ایک جگہ جا کے ٹھہر جاتا ہے, اس کے بعد وہ نا ایک ببل بنا لیتا ہے. وہ جو ڈوم سا ہوتا ہے نا, اس ڈوم کے اندر جتنا بھی اسموک پھر ریپروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کے اندر رہتا ہے. وہ ہوا اگر چلے تو وہ اس ڈوم کو ختم کرتی ہے یا اس سے نکلتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسموک کا جو معاملہ ہے نا, اسموک کے بارے میں اب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے, ابھی یہ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہم کہتے تھے جی فصلوں کی باقیات جلانے سے ہوتا ہے, تو فصلیں تو اب کہیں نہیں جل رہی, لیکن اسموک اپنی جگہ موجود ہے. ابھی نا ریسنٹلی یو اے ای میں ہوئی ہے COP28, وہاں پہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اسموک, یہ جو ماحولیاتی آلودگی کا اصل مجرم جو ہے وہ فاسل فیول ہے. اور فاسل فیول آپ کی گاڑیوں کا ایندھن اور گیس سے جو جلنے کی صورت کے اندر جو آپ کا فضا کی آلودگی ہے وہ پیدا ہوتی ہے, اس سے موسمیاتی تبدیلی کا محرک بنتی ہے.
سو ہمیں اس کے اسباب کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہم نے پہلے جب اسموک پہ بات کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے اب لاہور کے 2 کشن تھے. ایک یہ جہاں ڈی ایچ اے ہے اس وقت یہ لاہور کا کشن تھا, اور ایک یہ جو نین سک کا ایریا ہوتا تھا ایک زمانے کے اندر جہاں پہ اب یہ سگیاں پل اور اس کے ساتھ کا جو ایریا ہے یہ سارا ایریا ایکچولی یہ لاہور کے 2 کشن تھے. یہ دونوں کشن ہم نے کاٹ کھائے, ہم نے وہاں پہ سوسائٹیز بنا دی, ہاؤسنگ اسکیمیں بنا دی ہیں, اور درخت اس تعداد میں لگے ہی نہیں ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ جب آپ کے وہ نہیں ہے, آپ کے انوائرمنٹل کشنز ہی ختم ہو گئے, تو وہ انوائرمنٹل کشن ختم ہونے کی وجہ سے آپ کے یہاں درجہ حرارت کا مسئلہ بھی ہے, درجہ حرارت کے بعد ہوا کے جو دباؤ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, ہوا کا دباؤ سے آپ کی بارش کا معاملہ بھی ہے اور ہوا کے چلنے کا معاملہ بھی ہے. اب ہم کنکریٹ کھڑا کر رہے ہیں, جب کنکریٹ کھڑا کرتے ہیں تو آپ کا یہ اوون کی طرح ہو جانا گرمیوں میں, اور سردیوں میں چونکہ فوگ آتی ہے, فوگ کے ساتھ سموک ملتا ہے اور وہ سموک بن جاتی ہے. اس کے اسباب ختم کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اب حالت یہ ہے, یہ جب مشرف صاحب کے دور کے اندر جب لیز کنزیومر بینکنگ آئی اور لیز کا معاملہ ہوا, وہ شخص جو موٹر سائیکل استعمال کر سکتا تھا اس نے گاڑی لے لی. اب لوگوں کے گھروں میں 7 گاڑیاں, اور وہ 7 استعمال ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں کہ نہیں استعمال ہوتی, ہر بندے کی اپنی ایک گاڑی ہے, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ والے ختم کر دی ہے. یہ جو اعداد و شمار رہے ہیں کہ لاہور میں, لاہور کا ووٹر کی تعداد ہے 60 لاکھ, لاہور میں گاڑیاں بھی 60 لاکھ ہیں, ووٹر بھی 60 لاکھ ہے, گاڑیاں بھی 60 لاکھ. آپ دیکھیں آپ کتنے پرسنٹ آبادی گاڑی رکھ سکتی ہے, اور موٹر سائیکل اس کے علاوہ ہے, موٹر سائیکل اس کے علاوہ اور باقی وہ جو لوکل ٹرانسپورٹ باقی کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ایک زمانے میں موٹر سائیکل انڈسٹری آپ کی انپریسیڈنٹڈ وے میں گرو کر رہی تھی. اسی طرح ہمارے یہاں گاڑیوں کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ وہیکل کی ایک زمانے میں آئی تھی, کنزیومر مارکیٹ. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے لاہور کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے, جو ہم نے اپنے شہر کے ساتھ سلوک کیا, یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اور سموک کا جب تک آپ گاڑیوں کو نہیں سیٹل کریں گے نہیں ہوگا. 1-2 ریزن اور اس میں ایڈ آن کروں گا آپ کی بات میں. لاہور کے جو آلودگی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ, ایک تو فوسل فیول ہے. اس فوسل فیول میں بھی ایک آگے کی چیز ہے کہ یہ فیول جو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں بھی ملاوٹ ہے, کیٹیگریز اس کی بھی لو کوالٹی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی آلودگی پھیلتی ہے. دوسرا ایک بڑی جو ریزن ہے لاہور شہر کی, ہمارا جو سینیٹیشن کا سٹاف ہے, آپ دیکھتے ہیں جب وہ سڑکیں اور گلیوں کی صفائی کرتا ہے وہ ساری گندگی اور مٹی فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ ڈھیر لگا کے رکھ دیتا ہے, اس کو اٹھایا نہیں جاتا. جب وہ سڑکوں کی سائڈوں پہ وہ ساری مٹی جمع ہو جاتی ہے, اگلے دن پھر صبح جب گاڑیاں چلتی ہیں وہ مٹی دھول سارا دن اڑتی ہے. جب وہ اڑتی ہے تو وہ ظاہر ہے پوری فضا کو آپ کی آلودہ کرتی ہے. سب سے پہلے تو ہماری جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, لاہور کی صرف 3-4 سڑکیں جو اچھی ہیں, باقی آپ تھوڑا سا سائڈوں پہ جائیں ساری سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں, ان کی مرمت کی ضرورت ہے. دوسرا جو سینیٹیشن کا یہ والا سسٹم ہے نا کہ مٹی سائڈوں پہ اکٹھی کر دینا, اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اور سختی سے اس کو روکنا پڑے گا. کیونکہ بیجنگ ایک بہت بہترین اگزامپل ہے. بیجنگ دنیا کا آلودہ ترین شہر ہوا کرتا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایک تو درخت بہت زیادہ لگائے, بیجنگ کے اندر آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو ایریل ویو اس کا لگتا ہے جیسے جنگل ہے نیچے. دوسرا اس کے اندر انہوں نے وہ سموک کنٹرول ڈیوائسز لگائیں, جس کی وجہ سے وہ 2-3 سال کے اندر بالکل ایک کلین سٹی بن چکا ہے. اچھا, پاکستان میں اب پہلی دفعہ یہ ایک آرٹیفیشل رین کی گئی ہے, کلاؤڈ سیڈنگ جس کو کہتے ہیں. کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے نا اس کا ٹینیور صرف 3 دن کا ہے. آپ آج بارش کرتے ہیں, آپ کو 3 دن کے اگلے 3 دن جو ہے نا وہ ریلیف ملے گا, شاید وہ بھی شاید. لیکن اگر آپ ایک دفعہ جس طرح کی ڈزلنگ ہوئی ہے وہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, 3 دن بعد وہ پھر اسی سٹیج پہ آ جاتی ہے. یا تو آپ اس پروسیس کو بار بار ریپیٹ کریں, آپ بار بار ریپیٹ کریں گے تو شاید کوئی 8-10-15 دن کے بعد آپ کی سموگ میں کمی آئے گی. اب یہ جو وائرس پھیل رہے ہیں اور یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, یہ وہی گندگی آلودگی ہے جو ہم انہیل کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اب اس وائرس کے حوالے سے جو بھی آپ نے ذکر کیا, ایک میں پڑھ رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب نے, اس نے اس کو کووڈ کی ایک شکل قرار دیا ہے کہ خدا نہ خاصہ یہ بھی کووڈ کی ایک ویریئنٹ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ, اور کہا تھا ڈیلی بیسس پہ 30 انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ نیپا کا یہ جو آپ نیپا کی بات کریں, نیپا کی جو خبر ہے وہ آج سے 2-2.5 ماہ پہلے ایک کیس کے بارے میں آئی تھی, جس کے بارے میں جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو جو آپ کے میڈیکل فرٹرنٹی ہے اس میں بہت سینئر لوگ جو ہیں وہ اس سے اگری نہیں کر رہے تھے کہ یہ نیپا ہے. مجھے نہیں پتا اب کیا سٹیٹس ہے, یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, میں اس کو ریسنٹلی چیک نہیں کر سکا, لیکن
نیپا کے بارے میں جو نیپا جس ویریئنٹ کا نام ہے اس کے اندر یہ امپورٹنٹ کچھ چیزیں کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کووڈ کا ویریئنٹ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں. اور کووڈ کا ویریئنٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ویریئنٹ جو ہے نا, ویریئنٹ آپ کی جب امیون ہو جاتا ہے, سسٹم کے ساتھ امیون کر جاتا ہے, پھر اس کے بعد وائرس اٹ سیلف اپنی ویری کرنا شروع کرتا ہے, ویریئنٹ ڈیزائن کر لیتا ہے اپنے اندر اپنے سروائیول کے لیے. ڈاکٹر یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ کووڈ ٹیسٹ کروائیں اور ساتھ میں ڈسٹینس there is a possibility کہ وہ اس کے اندر سے بھی کوئی ویریئنٹ نکل سکتا ہے. ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ that is نیپا اور کووڈ ویریئنٹ, بٹ یہ امپورٹنٹ بات ہے جو شیخ صاحب نے کہا نا کہ ہم سارا دن, اچھا اس کا ایک بڑا مزے کی بات ہے, اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے. جب کووڈ 19 نے اسٹرائک کیا نا تو دنیا بھر کے اندر بہت ڈیتھس ہوئی. پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگ جو ہے عادی ہیں, ہماری روٹین کے اندر لنگز جو ہے اتنا زیادہ انہیل کرتے ہیں, وہاں پہ یہ کلین ایئر ہے, وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کی ریزسٹنس پاور اتنی زیادہ تھی, امیون سسٹم اس طرح سے تھا کہ ہم نے اس کو ہینڈل کر لیا. لیکن جب یہ ویریئنٹ کی شکل میں آئے گا تو پھر اگر آپ ویکسینیٹڈ بھی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب نئی وہ اسی ویکسینیشن کے اگینسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے نا, جب ڈیولپ ہوگا تو پھر پرابلم کر سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو ماسک والا معاملہ ہے وہ اس کی اپنی جو پریکاشنری میئرز ہیں اس کو آپ ضرور فالو کریں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آدم صاحب بلکہ میں ایک رپورٹ جو بھی میں پڑھ رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا, ڈاکٹر صاحب اور طبی ماہرین کی رپورٹس جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ اسی طرح سے پھیل رہا ہے جس طرح سے کووڈ 19 میں ایک سوشل ڈسٹینس رکھنے کا کہا جا رہا تھا. یہ پرسن ٹو پرسن بہت جلدی اس میں آپ جس کے پاس یہ ہے, جس نے یہ کیری کیا ہوا ہے وائرس اپنے ساتھ, وہ دوسرے کو بڑے جلدی اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وائرس ہو جو کووڈ کی طرح کا, کیونکہ پوری دنیا نے کووڈ کو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا پوری دنیا کے لیے. اور اس وقت پاکستان میں اگر ہماری ایک شہر کی آلودگی کی وجہ سے اگر یہ وائرس پیدا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم تو ابھی افورڈ بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کا مقابلہ کر پائیں. ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس صورتحال کے اندر. تو لہٰذا اس پہ ہمیں فوری طور پر ہماری حکومت کو اقدامات کر کے, جس طرح ایک دفعہ انہوں نے کلاؤڈ سیڈنگ کیا, ان کو بار بار کلاؤڈ سیڈنگ کرنی چاہیے تاکہ وقتی طور پر اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ اس کے مستقل کو حل کی طرف جانا چاہیے. اسباب مسئلہ ہے جو اس کا سبب بن رہے ہیں نا, اس کو کنٹرول کرنے کیے بغیر آپ اس پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں. یس, اچھا وائرس اگر ڈسکس کرتے ہیں پھر فلو بھی ایک وائرس ہی ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. کل دیکھا جائے تو کرسچن کمیونٹی جو ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے اپنی کرسمس کی سیلیبریشنز بھی کریں گے, اور بانیہ پاکستان ان کا یوم پیدائش ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں بانیہ پاکستان کی تو پھر نشاط صاحب میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ قائد اعظم کا وہی پاکستان ہے جس کے لیے قائد اعظم نے اتنی اسٹرگل کی, وہ دو قومی نظریہ, وہ تمام تر لوگ جن کے ساتھ مل کر ایک قربانی دے کر اس ملک کو بنایا گیا تھا, یہ قائد کا وہی پاکستان ہے کیا؟ دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ڈس ایگری کریں جی, اور یہ میرے سننے والے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس سے شاید ڈس ایگری کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قائد کا وہ پاکستان نہ ہو جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا, لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ اسی قائد کے پاکستان کی طرح اسی کی شکل میں آئیں گے, کیونکہ یہ جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایوولوشنری پروسیس ہے, اور ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کیونکہ ہم نے بہت کچھ بنایا بھی ہے. ہم ہمیشہ کھونے کی بات کرتے ہیں, لیکن جو کچھ ہم نے پایا ہے ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے. ہم نے بنایا بھی بہت کچھ ہے. ہمارے نیبر کے اندر وہ ملک موجود تھا جو کہتا تھا یہ چند سال نہیں گزارا کر سکا, پھر بھی ہم آج بھی سروائیو کر رہے ہیں, اور دنیا کے اندر پاکستان کا ایک نام ہے باوجود ان تمام مشکلات کے. سر جلدی سے کامنٹ دیجیے گا مجھے کلوزنگ کی طرف. ساری کرسچن کمیونٹی کو ایڈوانس میری کرسمس. اور ہمیں ضرورت ہے کہ قائد اعظم کے فرمودات اور قائد اعظم نے جس طرح پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کے مطابق پاکستان کو آگے لے کے چلے. نو ڈاؤٹ, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہیں پر ہمارے وقت بھی ختم ہوا چلتا ہے. جاتے جاتے پوری پاکستانی قوم کو جو ہے یوم پیدائش بانیہ پاکستان کا مبارک ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی پاکستان میں اس وقت کرسچن کمیونٹی اپنی کرسمس کی تہوار کی تیاریوں میں مصروف ہے, ان سب کو ہماری جانب سے کرسمس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کل کا دن انتہائی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.